मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर पुराने अहदनामा में से हिजकिय्याह की मार्फत लिखी गई किताब का तफसीली मुताला करेंगे। मसीह में मेरे अजीज़ो, हिजकिय्याह का इब्रानी में मतलब है खुदा का जोर। खुदा देखता है, खुदा मजबूत करता है। जब नबूकदनेस्सर ने पहली दफ़ा यरूशलेम पर चढ़ाई की तो उनके बेहतरीन नौजवानों को असीर करके बाबुल को ले गया। उनमें से एक नौजवान हिजकिय्याह था। वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो दिन आए कि मैं जवान हूँ और काहिन की हैसियत से हैकल में खिदमत करना शुरू करूँ। अब उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। यहूदी असीर गैर मुल्क में आबाद होना शुरू हो गए थे। उनकी असीर करने वाले नरमी का सलूक करते थे। उन्होंने असीरों को इजाज़त दे दी कि आज़ादी से रहें और बाबल के बाहर रेतले मैदानों में बड़ी नहर कबार के किनारे मकान बनाकर बदोबाश करें। एक दिन हिजकिय्याह ने देखा कि शुमाल से आंधी और काली घटा उठी है। वो जानता था कि इसका मतलब है कि तूफान आने को है। बादलों के किनारे रेगिस्तानी धूप के बायस सुर्ख थे और घटा में बिजली बार बार गूंज रही थी। तूफानी घटा के मरकज में कोई चीज़ थी जो नहायत रोशन और चमकदार थी। हिजकिय्याह उस चीज़ को बगौर देख रहा था। यकायक वो चीज़ बादलों से अलग होकर तेज़ी से उसकी तरफ आने लगी। वो कोई बड़ी मशीन मालूम होती थी जो 4 जानदारों पर मुश्तमिल थी। हर जानदार के 4 पर थे और चारों के परों के सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस तरह के सब मिलकर एक मुकम्मल चीज़ बन गए थे। हिजकिय्याह टिकटकी बांधे उस हैरत अफजा चीज़ को देख रहा था। उन अजीब जानदारों के 4 चेहरे थे। एक चेहरा इंसान का, एक शेर बब्बर का, एक चेहरा सांड का और एक चेहरा अकाब का। ये नहायत बड़ी मशीन चारों तरफ बिजली की सी तेज़ी से चलती थी और चलते हुए उसे मुड़ना नहीं पड़ता था। वो नहायत तेज़ी से ज़मीन की तरफ आई और फिर उसी तेज़ी से दोबारा हवा में बुलंद हो गई। हिजकिय्याह ने देखा कि हर जानदार के नीचे 4 पहिए हैं जिनसे ज़मीन पर चलता है और पर हैं जिनसे उड़ता है। मशीन के दरमियान में गोया दहकती और चमकती हुई नूरानी आग का गोला है। उन के ऊपर एक गुंबद सा था जो बलौर की मानिंद दरकशां था। जब वो जानदार उड़ते थे तो उनके परों की फड़फड़ाहट से फ़िज़ा में ऐसी आवाज़ फैल जाती थी जैसे समुंदर के सैलाब का शोर। वो नहायत हैबतनाक और हैरतनाक थे, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा हैबतनाक और हैरतनाक वो तख्त था जो गुंबद के ऊपर था और जिसे वो उठाए हुए थे। उस तख्त की चमक गहरे नीलम जैसी थी। उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी शबीह नजर आती थी। उसकी तजली और जगमगाहट में कोसे गजा के सारे रंग झलकते थे। हिजकिय्याह ने जान लिया कि मैं खुदाए जुल जलाल की हजूरी में हूँ। उसने हैबत और खौफ के साथ ज़मीन पर मुंह के बल गिर कर उसे सिजदा किया। तब खुदा ने उससे मुखातिब होकर कहा, हिजकिय्याह, मैंने तुझे अपना नबी होने को बुलाया है। तुझे मेरे इन लोगों को जो असीरी में हैं मेरा पैगाम पहुंचाना और सुनाना होगा। वो सुनने को आमादा हो या ना हो, मगर तू उन्हें पैगाम सुनाते रहना। मेरी बात पर अमल कर और मेरा वफादार पैगंबर बन जा। खुदा ने हिजकिय्याह को बताया, यहूदा को मुसीबत और दुख के दिन अभी पूरे नहीं हुए। अभी यरूशलेम पर इससे बड़ी और सख्त मुसीबत और तबाही आने वाली है। तुझे यहाँ बाबल में असीरों को उसके बारे में बताना होगा। खुदा ने ये भी फरमाया कि तू उनसे कलाम न कर, बल्कि दिखा के क्या क्या वाक़या होगा। हिजकिय्याह ने खुदा की बातें सुनी और उन पर अमल किया। उसने बड़ा ठीकरा लिया, उस पर यरूशलेम शहर की तस्वीर खींची। वो उस ठीकरे को एक खुली जगह में रखकर उसके सामने बाएं करवट पर लेट गया। फिर वो मिट्टी से फौज के नमूने बना कर ठीकरे पर बने हुए शहर के गिरदा गिर्द रखने लगा। उसने एक तवा लेकर अपने और उस ठीकरे के दरमियान
کھڑا کر دیا، گویا وہ فصیل ہیں۔ بہت جلد اس کے گرد لوگوں کی ایک بھیڑ لگ گئی۔ سب لوگ ان چیزوں کو دیکھتے اور ان کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ آخر ان سب کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یروشلم کی تصویر پہچان لی اور باقی چیزوں کے مطلب کے بارے میں کیا ذرائی کرنے لگے۔ اگلے دن وہ لوگ دوبارہ آئے تو دیکھا کہ حزقیل اس ٹھیکرے کے قریب روٹیاں پکا رہا ہے۔ وہ گندم، جو اور باجرے وغیرہ کے ملے جلے اناج کا تھوڑا سا آٹا لیتا اور اسے احتیاط سے تولتا اور چھوٹی سی روٹی بنا کر پکا لیتا تھا۔ پھر وہ صرف 2 پیالے پانی ناپتا تھا۔ یہ اس کے ایک دن کی خوراک تھی۔ ہر روز وہ ایسے ہی کرتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ بہت جلد یروشلم میں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بھوک کے مارے لوگوں کو اسی طرح کرنا پڑے گا۔ ایک دن لوگ آئے تو حزقیل ایک پتھر پر اپنی تلوار تیز کر رہا تھا۔ پھر دیکھنے والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ اس نے اسی تلوار سے اپنے سر کے گھنے بال اور اپنی داڑھی کے لہراتے ہوئے بال یوں مونڈ لیے جیسے حجام کے اسرے کے ساتھ مونڈتے ہیں۔ اس نے ان بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ آگ میں جلا دیا، دوسرے حصے کو تلوار سے باریک کاٹ کر ادھر ادھر بکھیر دیا اور تیسرے حصے کو ہوا میں اڑا دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ سارے بال ضائع ہو گئے ہیں، لیکن حزقیل نے جھک کر ادھر ادھر جو گرا پڑا بال ملا اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنے دامن میں باندھ لیا۔ لوگ آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ ایسا کرنے سے اس عجیب نبی کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ جو کچھ اس نے اپنے بالوں سے کیا ہے وہ اس بات کی تصویر ہے کہ یروشلم کے لوگوں پر کیا کچھ واقع ہوگا۔ انہیں بے دردی سے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے گا، دشمن شہر کا محاصرہ کر لے گا۔ اس محاصرے میں کچھ لوگ مر جائیں گے، کچھ تلوار سے قتل ہوں گے اور باقی گھروں اور وطن سے دور پراگندہ ہوں گے، لیکن خدا چند لوگوں کی حفاظت کرے گا، ان بالوں کی مانند جو حزقیل نے اپنے دامن میں لپیٹ لیے تھے۔ ایک دن خدا انہیں حفاظت سے وطن میں واپس لائے گا اور انہیں نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا موقع دے گا۔ حزقیل نے اسیروں کو خبردار کر دیا تھا کہ برا وقت آنے والا ہے، لیکن اس نے انہیں امید کی ایک کرن بھی دکھا دی تھی۔ خدا نے اسے اسیروں کے روشن مستقبل کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ ایک دن حزقیل نے ایک اور رویا دیکھی۔ اس نے دیکھا، میں ایک وادی میں کھڑا ہوں اور چاروں طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ان میں ہر شکل اور ہر سائز کی ہڈیاں شامل تھیں اور سب کی سب نہایت سوکھی تھیں۔ خدا نے اس سے پوچھا، حزقیل، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ تب خدا نے کہا، ان ہڈیوں سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ حزقیل نے بلند آواز سے خدا کا کلام سنا دیا۔ ابھی اس کی آواز گونج ہی رہی تھی کہ اس نے کچھ سرسراہٹ سنی جو جلد ہی شور میں بدل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہڈیاں ہل رہی اور ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہم جڑ گئی اور ننگ دڑنگ ڈھانچے کھڑے ہو گئے۔ ان پر نسیں اور گوشت چڑھ آیا اور چمڑا بھی پیدا ہو گیا۔ شور ختم ہو گیا تو حزقیل نے دیکھا کہ چاروں طرف بے جان انسانی بدن پڑے ہوئے ہیں۔ اب خدا نے اس سے کہا، اے حزقیل، ہوا سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان بدنوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے خدا کے حکم کے مطابق ہواؤں کو حکم دیا۔ وہ بدن آہستہ آہستہ ہلنے لگے، ان کا سانس چلنے لگا۔ پھر وہ انگڑائیاں لینے اور بازو اور ٹانگیں ہلانے لگے اور بلا کر اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ اور پھر رویا مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ خدا نے کہا، حزقیل، میرے لوگ ان مردہ سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں، مگر کسی دن یہ بھی زندہ ہوں گے۔ میں اس قوم میں نئی زندگی پھونکوں گا۔
میں خدا ہوں اور انہیں اپنے وطن میں واپس لانے اور ان سے نئی زندگی شروع کرانے پر قادر ہوں۔ اسیری کے زمانے کا ایک یہودی نبی حزقیل کاہنوں کے خاندان سے تھا۔ وہ اسیری سے پہلے یہودیہ میں پروان چڑھا اور 597 قبل مسیح میں جب یہویاکیم اسیر ہو کر بابل گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، یوں وہ اپنی ابتدائی زندگی میں یرمیہ نبی اور دانیل نبی کا ہم اثر تھا۔ دانیل اپنے نوجوانی کے عالم میں 605 قبل مسیح میں اسیر ہوا تھا۔ حزقیل دیگر یہودی اسیروں کے ساتھ نہر کبار کے کنارے رہتا تھا، جو بابل کے بلائی علاقے میں دریائے فرات کو دریائے دجلہ سے ملاتی تھی۔ ہمیں حزقیل کے متعلق اس سے زیادہ علم نہیں، البتہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ شادی شدہ تھا۔ میرے عزیزو، خدا نے حزقیل کو اس کی اسیری کے 5ویں سال میں نبی ہونے کے لیے بلایا اور آخری بار خدا اسے اسیری کے 27ویں سال ہم کلام ہوا۔ اس طرح اس کی خدمت کم سے کم 22 سال جاری رہی۔ اسیری کے وقت یہودیوں کو غیر ملک میں بیچ دیا گیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بابل پہنچنے کے بعد انہیں مکمل آزادی دے دی گئی کہ وہ جہاں چاہیں آباد ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کر سکتے ہیں۔ نپور کے مقام پر جو نہر کبار پر واقع ہے، ایک تجارتی فرم کے بارے میں بہت سی دستاویزات ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسیروں کو ہر قسم کے مواقع حاصل تھے۔ متعدد یہودی اس نئے ملک میں ایسے رچ بس گئے تھے کہ اسیری کے خاتمے پر انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہودیوں کی اکثریت فلسطین سے باہر ہی قیام پذیر ہے۔ بابل کے پہنچنے کے تقریباً 10 سال بعد جب یروشلم تباہ ہوا تو حزقیل بھی قوم کے اس دکھ میں شریک تھا۔ جس دن آخری محاصرہ شروع ہوا اسی دن حزقیل کی بیوی اچانک بیمار ہو کر مر گئی، لیکن خدا نے اسے رواج کے مطابق ماتم کرنے سے روک دیا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک نشان تھا کہ قوم پر ایک اس سے بھی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ حزقیل نبی کی کلام کے نزول کے وقت جو حالت ہوتی تھی اس کے بارے میں موجودہ زمانے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے۔ بعض نے اس کی اس حالت کو سختہ سے تعبیر کیا ہے، لیکن کلام اس نظریے کی تائید نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا سکوت اور اس کا زمین پر لیٹنا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے اور اس کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تھا۔ حزقیل ایک زبردست مبلغہ تھا۔ اس کی فطرت میں مشاہدہ نفس اور مذہب کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ پیغام دیتے وقت تمثیل، منظر کشی اور تشبیہ سے خوب کام لیتا تھا۔ نبی کا اپنی الہی تحریک کو بیان کرنے کا سب سے پسندیدہ طریقہ یہ تھا: خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خداوند کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے بڑا بےتاب رہتا تھا۔ وہ اسیری میں اپنے یہودی بھائیوں کے درمیان منادی کرتا تھا۔ جس طرح لوگ یرمیہ نبی کی مخالفت کرتے تھے، اسی طرح وہ اکثر حزقیل کی بھی کرتے تھے، کیونکہ اس کے پیغام میں مستقبل قریب کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن بالآخر اس کا پیغام قبول کر لیا جاتا تھا، کیونکہ اسیری کا زمانہ تطہیر مذہب کا زمانہ بن گیا۔ بابل میں یہودیوں نے اپنی بت پرستی سے مستقل چھٹکارا حاصل کر لیا۔ یہ صرف حزقیل کی کاوش ہی کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس وقت وہی ان کا سب سے بڑا دینی رہنما تھا۔ نبی کی خدمت کا زمانہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے کا خاتمہ 587 قبل مسیح میں یروشلم کے محاصرے سے ہوتا ہے۔
اس عرصے کی خدمت کا پیغام یروشلم کی آنے والی تباہی کے متعلق آگاہی اور قوم کے گناہ کی مذمت تھا۔ خدمت کے دوسرے عرصے کا آغاز 2 سال بعد ہوتا ہے۔ اس عرصے میں وہ تسلی دیتا اور خدا کی آنے والی بادشاہی کا انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان درمیانی 2 سالوں میں حزقیل نے اپنی عوامی خدمت بند کر دی تھی۔ حزقیل کی کتاب میں نبی کو 87 مرتبہ آدم زاد کہا گیا۔ اس اصطلاح سے یہ دکھانا مقصود تھا کہ نبی کمزور ہے اور اسے کامیابی کے لیے خدا پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں یہ اصطلاح المسیح کا لقب بھی بن گئی۔ میرے عزیزو، مختصر طور پر حزقیل نبی 586 قبل مسیح میں سقوط یروشلم سے کچھ عرصہ پہلے سے کچھ عرصہ بعد تک بابل میں جلا وطن تھا۔ اس کا پیغام صرف بابل میں اسیر لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یروشلم میں باقی رہ جانے والے لوگوں کے لیے بھی تھا۔ حزقیل کی کتاب کے 6 بڑے حصے ہیں۔ خدا کی طرف سے حزقیل کو نبی ہونے کی بلاہٹ، لوگوں کو آگاہی اور انتباہ کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہوگا اور یروشلم زوال پذیر اور تباہ برباد ہوگا۔ اسرائیل پر ظلم کرنے والی اور اسے گمراہ کرنے والی مختلف قوموں کے نام، خداوند کا پیغام کہ تم پر غضب نازل ہوگا۔ سقوط یروشلم کے بعد اسرائیل کے لیے تسلی اور روشن تر مستقبل کا وعدہ، جوجھ کے خلاف نبوت۔ حزقیل ایک بحال شدہ ہیکل اور قوم کی تصویر پیش کرتا ہے۔ حزقیل مضبوط اور گہرے ایمان اور اعلیٰ قوت تکیل کا مالک تھا۔ اسے بہت سی پوشیدہ باتوں کی خبر رویاؤں کے ذریعے سے ملی۔ اس نے بہت سے پیغام جاندار اور شگفتہ علامتی انداز میں دیے۔ حزقیل نے باطنی یعنی دل اور روح کی ازسر نو بحالی اور تجدید کی ضرورت پر خاص زور دیا ہے اور تاکید سے بتایا کہ ہر فرد اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ اس نے اپنی اس امید کا بھی نمایاں اظہار بلکہ اعلان کیا ہے کہ ہماری قومی زندگی بحال ہوگی۔ بحیثیت کاہن اور نبی، وہ ہیکل اور پاکیزگی کی ضرورت میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ میرے عزیزو، حزقیل نے اپنی اس کتاب میں خاص زور دیا، ہمیں تاکید کی ہے کہ ہر فرد اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے اور ہمیں آگاہی دے رہا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور ساتھ میں ہمیں امید بھی دلا رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ خدا اپنے تمام ایماندار لوگوں کی زندگیوں کو ضرور بحال کرے گا۔ اس کے لیے خدا کی آنے والی بادشاہت کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ تب تک ہمیں اپنے گناہوں کی طرف دھیان دینا ہے، روح اور سچائی سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تاکہ ہم بھی خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں اور آنے والی تمام تباہیوں، مصیبتوں سے بچ سکیں، سزاؤں سے بچ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں مسلسل بلا ناغہ پورے دل سے دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، خدا کا مقدس پاک کلام پڑھنا ہے۔ تبھی ہم خدا کے ایماندار لوگوں میں شامل ہو سکیں گے اور ہم خدا کی بادشاہت میں بھی شامل ہو سکیں گے۔ خدا ہم سب کو اپنا وفادار اور ایمان میں مضبوط بنائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔